सैर उम्मत के जिन्नो इनस को पहुँचे और खैर के बोल मखलूक में फैलते रहें इंशाअल्लाह लज़ीज़। क्योंकि छुट्टियां हैं, सारे मज़े कर रहे हैं, उनके लिए 9 बजे का टाइम कोई मुश्किल टाइम नहीं है जागना। तो अल्लाह पाक आपको शब बेदारियों की इंशाअल्लाह और तौफीक दे और ऐसे ही खैर के काम करती रहें। तो छुट्टियों के लिए आज हमारा जो टॉपिक रखा गया था वो बड़ा मज़े का है अगर उस पर गौर किया जाए, क्योंकि छुट्टियां आती हैं गुज़र जाती हैं। इवन समर वेकेशन 2-2 महीने हम गुजार देते हैं और हमें ख़बर तक नहीं होती कि वक्त कहाँ से आया और कहाँ निकल गया। और अगर उसके पहले इस तरह की कोई सिटिंग रख ली जाए, हम सब उस पर अपने अपने ख़यालात का इजहार भी करें और उस पर सोचें भी, गौर भी करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ा एक कैजुअल सा ले रहे होते हैं, लेकिन अगर उस पर थोड़ा सा तदब्बर गौर व होश कर लिया जाए और उसे थोड़ी अहमियत दे दी जाए तो यकीनन उससे खैरें ज़्यादा मिलेंगी। तो अल्लाह पाक हमारे ग्रुप को खैर जज़ाए खैर अता फ़रमाए जितने इस बारे में सोचा और इतना प्यारा टॉपिक रखा कि हॉलीडेज़, छुट्टियाँ। और अब क्योंकि दिसंबर है, आसपास हमारे बहुत सी सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं और हमें अपने घरों के अंदर अपनी कुछ मखसूस एक्टिविटीज़ को रखना है, अपने बच्चों को, फैमिली को बिज़ी रखना है, ताकि वो छुट्टियाँ दीन और दुनिया दोनों लिहाज से हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट का बायस हों। कब्र में भी रिफ़्रेशमेंट मिले और यहाँ पे भी हम बिल्कुल आसूदगी के साथ इंशाल्लाह रहें। तो कोई इसके लिए फार्मूला नहीं है पक्का कि हम कहें कि ये एक स्पेसिफ़िक लाइन है, इसके मुताबिक सारे अमल कर लें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हर फैमिली वेरी है, कई जगहों पे कपल्स हैं, कई जगहों पे सीनियर कपल्स हैं, किसी घर में माशाल्लाह से बच्चे हैं, किसी घर में ओनली यंग कपल है। अब वेरी है पर्सन टू पर्सन एंड फैमिली टू फैमिली। तो उस लिहाज से फिर हर एक को अपना स्केड्यूल खुद सेट करना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जर्नल हैं, जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है और अल्लाह करीम चाहे तो उसमें से सारे फैज़ पा सकते हैं। अगर हम ना पाएँ तो हमारे बच्चे पा सकते हैं, हमारे पेरेंट्स पा सकते हैं। तो उस बारे में हर एक का स्केड्यूल तो डिफरेंट होगा ही। लेकिन अगर छुट्टियां होते ही हम सिर्फ फैमिली पूरी बैठ के सिर्फ से डिस्कस कर लें कि भाई ये छुट्टियां हैं, इस पे हम क्या करेंगे। पेपर कागज़ बच्चे लेके दौड़ते आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी लिखवाएं, क्या क्या हमारे प्लान्स हैं। उनको बड़ा शौक़ होता है कि शायद हमारे मतलब की कुछ चीज़ें निकल आएँ। तो क्या ही अच्छा हो कि जिस घर में बच्चे हैं, यूथ है, उनको अमीर महफ़िल मान लिया जाए। उनसे कहा जाए कि चलें जी आप बताएं क्या करें। जब बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो आप यकीन करें कि वो बड़े अफलातूनी किस्म के आइडियाज़ लेके आते हैं। फिर उस तरह से पेरेंट्स और बच्चों में एक डिस्कशन का मौका मिलता है कि चलें बात करते हैं, नहीं ये यूँ नहीं यूँ। तो फैमिली को एक यानी बॉन्डिंग मिलती है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वीकली प्लान बना लें कि भाई हमारी छुट्टियां इस डेट से इस डेट तक हैं, इसमें कितने वीकेंड्स आ रहे हैं, उस पर हम क्या करेंगे। अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई जॉब कर रहा है तो उसको भी कंसिडर करेंगे। वैसे मज़े करें, नट्स खाएं, सोएं, लेकिन ओमिक्रॉन को भी ज़हन में रखें कि वायरस जितनी तेज़ी से फैल रहा है, जो भी काम करने हैं उससे हमने पूरी अपनी सेफ्टी मेजर्स को देख के महफूज भी रहना है। जान है तो जहान है इंशाल्लाह। और दूसरों को भी महफूज रखने। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम समझते हैं कि हम में हमारा जो है रेजिस्टेंस पावर या स्टेमिना इतना है कि हम सह जाएंगे, लेकिन क्या पता हम किसी की बीमारी का मूजब बन जाएं। तो अपनी सेफ्टी भी देखनी है और अपने प्यारों की भी। इसलिए जो भी प्लान्स करने हैं उसको बड़ा देखभाल के करना है। अब ऐसा भी हो सकता है, एक तो यह वीकली स्केड्यूल, एक ये है कि हर एक से कहा जाए कि आप एक दिन हम आपको देते हैं, आप उसका स्केड्यूल कर लिए, आप उस दिन क्या करना चाहते हैं। मॉम का दिन, डैड का दिन, बच्चों का दिन, ठीक है। उस हिसाब से अगर कम फैमिली मेम्बर्स हैं तो 2-2 लोग 2-2 दिन दे दे एक एक बंदे को, 3 दिन भी एक बंदे को दिए जा सकते, डिपेंड्स कि फैमिली में कितने बंदे हैं। फिर उस तरह सारे शौक़ से स्केड्यूल करेंगे कि हमने क्या आइडियाज़ हैं हमारे पास, कौन सी एक्टिविटीज़ रखी जा सकती हैं। अब जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे तो बड़ा आसान है। अब माएँ कहेंगी आसान तो बिल्कुल नहीं है। आसान है अगर बच्चों को जैसे लर्निंग एक्टिविटीज़ दे दी जाए, जो भी एक्टिविटीज़ रखी जाए उसमें एक दिन रख लिया जाए कि चलें आज घर में जो हमारी फालतू हैं
ویسٹ میٹیریل ہے، فالتو چیزیں ہیں، ان سے ہم کچھ بنائیں گے، بڑے اچھے آئیڈیاز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب سارے گھر میں آپ کچن میں آپ دیکھ لیں ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا گروسری، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ چلیں جی، قیمہ پڑا ہوا ہے، فریزر میں جگہ نہیں ہے، اس کے کباب بناتے ہیں، اس کو گراج کے فریج میں رکھ آتے ہیں۔ یا گھر میں اگر بیٹیاں ہیں تو ہماری ماؤں نے تو ہمیں بڑا اچھا سینہ پرونا سکھایا تھا، اور آج کل یہ سمجھ لیا گیا کہ بچوں کو اگر نیٹنگ، سوئنگ، سٹیچنگ، امبرائڈری سکھائیں گے تو گویا کوئی ہم نے ان کو درزی بنانا ہے۔ حالانکہ بات درزی بنانے کی نہیں ہوتی، بات بچے اس امبرائڈری سے، اس نیٹنگ سے سلیقہ سیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھتے ہیں، ٹک کے بیٹھنا سیکھتے ہیں، ہائپر نہیں رہتے، فوکس کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ نہیں نہیں، یہ تو آرتھوڈاکس قسم کا اولڈ سکول تھا جو ہماری امیاں نانیاں ہمیں کراتی تھی۔ تو اس طرح کے کاموں میں بچوں کو ویسٹ میٹیریل سے، یہ جی دھاگے فالتو پڑے ہوئے ہیں، چلو ان سے امبرائڈری کرتے ہیں، چلو اس سے کوئی کروشٹ بنانا بچے کو، نیٹنگ کرنا سکھا دیں، کچھ ایسے کام بچوں کو لگائیں تاکہ آج کل کے بچے ٹک کے نہیں بیٹھتے۔ ٹک کے اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہم نے ان کو ٹک کے بیٹھنے والی ایکٹیویٹیز نہیں دی، ہم نے انہیں کارٹونز کے ساتھ انگیج رکھا، اور کارٹونز کا جو ٹائم سپیس ہے نا، وہ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ میں وہ ٹپ ٹپ کرتے ادھر سے آتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی بالکل ویسے ہی ہیں، انہیں بالکل ٹک کے بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہی نہیں آتا۔ پھر ہم کوکنگ کا کر سکتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے ڈیڈی بریانی بنائیں گے، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے تو یہ بڑی ایکٹیویٹی ہوگی کہ بھئی بابا بھی بریانی بنا سکتے ہیں، انہوں نے تو صرف بابا کو کھاتے دیکھا ہے، تو پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ بابا کو بھی ذرا یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ کے سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک بچوں کے لیے نہ بھولنے والا ایونٹ ہوگا کہ بابا ایپرن پہن کے کچن میں کھڑے ہوں اور بچے ان کو ہیلپ کروا رہے ہیں۔ بیکنگ کی جا سکتی ہے، یہ صرف بیکنگ کوکنگ نہیں ہے، آپ یقین کریں ان کے انگریڈینٹس کی جب لسٹ بنے گی نا کہ کل کیا بننا ہے، کس کی باری ہے، پھر اس کی گروسری جایا جائے گا، پھر اس لسٹ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی ہیلدی اور کون سی نان ہیلدی تھنگز ہیں، ان کو مارک کریں، پھر اس میں سے سلیکشن ہوگی، پھر اس میں بچے ٹائم مینجمنٹ سیکھیں گے، ان میں سیلف کانفیڈنس آئے گا، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا سیکھیں گے، وہ ذمہ داری اٹھانا سیکھیں گے، انیشیٹو لینا سیکھیں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف بریانی ہے، وہ صرف بریانی نہیں ہے، وہ صرف پین کیک نہیں ہے، اس میں ایک بچوں کو پورے دن کی ایک ایسی ایکٹیویٹی جس میں ان کا دماغ بھی بزی ہے، ان کا ہاتھ بھی، پھر کچن کو بھی کلین کرنا ہے، بعد میں ڈشز کو بھی سنبھالنا ہے، تو وہ ایک بہت ماشاءاللہ سے پورے دن پہ پھیلا ہوا کام ہے۔ اور پھر ایک فیملی یونٹی، کہاں ہمیں ٹائم ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا، بھاگم بھاگیاں لگی رہتی ہیں۔ تو ان چھٹیوں میں ایک دن ایسا گزارا جا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کو ڈیوائسز سے ایکچولی ان دنوں دور رکھنا ہے، ایسی ایکٹیویٹیز بنانی ہے کہ بچے کم از کم اپنی ان کے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی سے اس طرح دور رہیں، کیونکہ باقی پورے دن پیرنٹس بھی تھکے ہوتے ہیں، بچے بھی، ماں باپ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کسی پاسے لگ جائیں کونے میں بیٹھ کے نا ہمیں چین لینے دیں، بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اماں ابا کہیں سائڈ پہ ہو جائے اور ہم مزے کر لیں، تو لہٰذا ان سے ان کو دور رکھنا ہے، اور ان کو ایسی، کیونکہ یہ جو ڈیوائس پہ بچہ زیادہ بیٹھا رہتا ہے وہ اس میں اگریشن آ جاتی ہے بہت زیادہ، آپ نے دیکھا نا بعض کا کرینکی ہو جاتے ہیں بچے، وہ اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کا دماغ نا بس یوں سمجھے خراب ہونے لگتا ہے، آئی سائٹ پہ اثر پڑتا ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے انہیں نکالنا ہے۔ انڈور ایکٹیویٹیز میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن ان کے فرینڈس کو بلا لیا جائے کہ بھئی آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ، کسی کے گھر میں ٹیبل ٹینس ہے، کسی کے گھر میں انڈور باسکٹ بال ہے، تو بچوں کو بلا لیا جائے کہ آج آپ اپنی فلاں فلاں فرینڈ کو بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب بچے اگر ماں باپ کہیں گے کہ چھٹیوں میں بچے شرارتیں نہ کریں تو کیا کریں، تو ڈانٹنا نہیں ہے، فیملی میں ایک دوسرے کو ان چھٹیوں میں کم از کم، کیونکہ یہ کوالٹی ٹائم اس کو بنانا ہے، اگر اسے ہم ڈانٹ ڈپٹ پہ استعمال کر دیں گے تو پھر بچوں کی اچھی یادیں چھٹیوں کے ساتھ نہیں ہوں گی، آئندہ جب چھٹیاں ہوں گی تو وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچے خوشی سے بڑوں کے ساتھ اور بڑے خوشی کے ساتھ کپلز آپس میں ٹائم گزارنا چاہیں، شیئرنگ سیکھیں، اپریشیٹ کریں، جس نے کوئی اچھی کوکنگ کی ہے، اچھا بیہیو کیا ہے، ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو، اس کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ میاں ہیں چاہے وہ بچے ہیں، کہ بھئی آج تو آپ نے بہت اچھا کیا، تھینک یو سو مچ، آئی ایم سو گلیڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ یعنی اس طرح کے یہ سینٹینس ہمارے منہ پہ ہلکے ہیں لیکن ہمارے سامنے کھڑے بندے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔
کیونکہ بچے ابھی میں اپنے بچوں کی طرف تھی اور میں نے دیکھا کہ صبح 7 بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ماں باپ تیار ہو رہے ہیں، بچے تیار ہو رہے ہیں، اسکول ڈراپ کیا جا رہا ہے، 3:30 کے قریب رش میں پھنسے ٹریول کرتے گھر پہنچے، ماں باپ بھی تھکے، بچے بھی تھکے ہوئے، لیکن آتے ساتھ کیا ہے کہ بچوں کو فوراً شاور دیا، اب ساتھ ساتھ وہ بیچارے کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی آن لائن قرآن کلاس کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ سوئمنگ لے کے جا رہے ہیں، وہ انہیں اسکیٹنگ لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ساکر لے کے جا رہے ہیں، پھر واپس آئے ہیں، پھر وہ ہوم ورک کر رہے ہیں۔ بچوں کے پاس ٹائم نہیں، پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس ایک دوسرے کو دیکھنے، بات کرنے، سمجھنے، فیل کرنے کا ٹائم نہیں ایک دوسرے کو، یعنی وہ ہم روبوٹ بن گئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے خوبصورت لوگ ہیں، کتنے پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے تو ہمیں احساس ہوا ہاں میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، میں نے تو اس کا بچپن ہی انجوائے نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے نا کہ ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، تو ان چھٹیوں کو کم از کم ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھیں تو ہم 11 بجے اٹھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ ہم نے انف ٹائم، لمبا دن ہمیں چاہیے، کافی سارا وقت ہمیں چاہیے۔ وہ کیسے؟ اگر ہم صبح وہی روٹین رکھیں، فجر کے بعد نہیں سوئیں، وہ ٹائم ہم اکٹھے ناشتہ کریں، اور ناشتے میں بھی اسپیشل ناشتہ کیا جائے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ روز پراٹھے کھائے جائیں، لیکن کبھی کبھی آلو قیمے کے پراٹھے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چھٹیاں ہیں نا، ان کی سیلیبریشن ہے، پھر اس کے لیے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، سارے مل کے، کہ ہم چلو جی کوئی ڈو بنا رہا ہے، کوئی بیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی چائے ساتھ بنا رہا ہے، لیکن ان ساری یہ فزیکل ایکٹیویٹیز تھی نا، ان کے ساتھ روحانی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ صرف جسم والا تو نظام ہے ہی نہیں نا، ہمارا جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ جسم مٹ جانے والا، روح سدا رہنے والی، تو روح پہ بھی محنت کرنی ہے نا۔ یہ چھٹیاں ہیں تو اس کو روحانی طاقت بھی بنانا ہے، گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور ایسے نہیں کہ ڈنڈے سے بھائی نماز 5 دفعہ پڑھنی، نہیں، ایسے نہیں بچوں کو کہنا ہے کہ چلے نا ہم ایک نماز روم بناتے ہیں چھٹیوں میں، تاکہ جہاں کشن پڑے ہوں فلور پہ مزے سے ہم بیٹھیں، وہاں پہ تسبیحاں بھی ہوں، ہم ذکر بھی کریں، ہم باتیں بھی کریں، اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد باری باری آج ڈیڈی دعا مانگیں گے، آج مام مانگیں گی، آج بیٹی مانگے گی، آج بیٹا مانگے گا، دعا کی ڈیوٹی ہو۔ پھر یہ ہو کہ کسی ایک ٹاپک پہ نا کوئی بھی حدیث سنا دیں، بھئی کل آپ مغرب کے بعد آپ کی باری ہے، مطلب مام کی باری ہے، تو بھئی آپ کل ہمیں ایسا کریں کہ اچھی ڈائٹ پہ کوئی اچھا سا کوئی کول، کوئی حدیث، صحت مند جسم اور روح پہ کچھ سنا دیں، ٹاپک خود بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک، یا سنتیں کیا ہیں پانی پینے کی، بچوں کی ایج کے مطابق آپ انہیں ٹاپک دیں، اور ہر جیسے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں نا تو اس میں ایک بچے کو موقع دیا جائے کہ وہ بات کرے۔ وہ صرف بات نہیں ہوگی، ہمیں اس بچے کا کیلیبر سمجھ آئے گا، ہمیں اس کے تھاٹ پروسیس سمجھ آئے گا، ہمیں اس کا ایکسپریشن سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کیا، وہ ہمارے سامنے بات کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہاں بات کر سکتا ہے تو وہ اپنی کلاس پریزنٹیشن پہ بھی اچھا ہوگا۔ یہ چیز ایک تو ہمیں فیملی کو جوڑے گی، دوسرا یہ ہے کہ ہم جائے نماز کی جو یاریاں ہیں نا یہ بڑی گہری اور پکی ہوتی ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جن لوگوں کے ساتھ ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبتیں سدا رہتی ہیں، کیونکہ رب کے گھر اور اس پاک سفر کے رشتے جو جڑ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جائے نماز پہ پلنے والی دوستیاں یہ بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اپنی اولاد کے اندر یہ بیج ضرور بو دیں کہ جائے نماز کے اوپر یہ دوستیاں بنیں، اور یہ ہمارے گھروں میں بنیں، اور ایک دن پہلے سے یہ اسکیجول کرنا ہے کہ کل فجر کے بعد کون دعا کرے گا، کون حدیث سنائے گا، کون نعت سنائے گا، کون نشید سنائے گا، کون تلاوت کرے گا۔ یہ موقع ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل سا ہو جائے گا باری باری، اور اس سے کیا ہوگا بچے کی صلاحیت بھی سامنے آئے گی۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ ذکر آف دا ڈے بھی روز، کہ صبح بھائی کل ہمارا یہ ذکر آف دا ڈے ہے، پورا دن ہم فیملی ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں گے۔ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ ذکر آف دا ہالیڈیز بنا سکتی ہیں کہ بھائی ہم 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھیں گے یا درود شریف پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ذکر ہم نے اس کو 100,000 ٹائم پڑھنا ہے. اب بچے جتنے فیملی ممبرز ہیں بڑے، وہ ڈیوائڈ کریں گے، بھائی ڈسٹریبیوٹ کر دیں کہ سارے 25,000 پڑھیں گے. ہر نماز کے بعد ہم 5 تسبیح پڑھیں گے، 10 تسبیح پڑھیں گے کلمے کی. تو اس سے کیا ہوگا، پھر ہم انہیں بتائیں گے، اہمیت بتائیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ ایک دفعہ پڑھے تو قبر میں کتنا نور داخل ہوتا ہے. پھر جتنے ہمارے چلے گئے ہیں، پھر دادی دادا نانی نانا اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، تو بچوں کو ان کی اہمیت بتائیں کہ وہ یاد رکھیں گے کہ آج ہمارے پوتے نے، ان کی ووکیشنز ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھیں یہ ذکر بھیجا ہے. اور وہ نہ صرف ویٹ کر رہے ہیں بلکہ جب انہیں جائے گا وہ نور، تو وہ اسے دوسرے قبر والوں پہ تقسیم بھی کریں گے جن کے پیچھے بھیجنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی جب امپورٹنس بتا دیتے ہیں نا، ایسے نہیں کہہ سکتے بچے کو کہ 1,00,000 دفعہ ہم ساری فیملی کلمہ پڑھیں گے. بچے تو ادھر ہی گر جائیں گے کہ اے چھٹیاں ہیں، یہ اماں کیا کروا رہی ہے. لہٰذا انہیں پہلے امپورٹنس بتانا ہے کہ یہ ہمارے لیے اور ہمارے جانے والوں کے لیے کتنا ضروری ہے. اس کے بعد اس سیلیبریشن کو جائے نماز پہ ہی رکھنا ہے. پھر جسمانی فٹنس کا بھی بہت یقیناً خیال رکھنا ہے. اور وہ کیا ہے، ایکسرسائز، لیکن فیملی مل کے کرے. بھائی بیسمنٹ میں اگر جم ہے، ایکسرسائز روم ہے گھر میں، وہاں پہ، ورنہ یہ ہے کہ باہر واک کے لیے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بیڈ ویدر نہیں ہوتا، بیڈ کلودنگ ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح سے اپنے گلوز، ٹوپیاں، سارا کچھ پہن کے پیک ہو کے نکلیں تو آپ لمبی واک کے لیے جا سکتے ہیں. جم جوائن کیا ہوا ہے وہاں جا سکتے ہیں. سیفٹی اپنی کو دیکھنا ہے. جم سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کا، آج کل تو پینڈیمک کی وجہ سے جمز میرا خیال ہے کلوز ہونے جا رہے ہیں یا سیف بھی نہیں ہیں. یوگا وغیرہ آپ گھر میں کر لیں. اور اس کے علاوہ ایک کوشش اور کریں کہ ان چھٹیوں میں کسی اہل علم کی صحبت میں اپنے بچوں کو رکھیں. یہ ختم ہو گیا طریقہ. ہمارے بڑے اپنے بچوں کو لے کے جایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا نا، بزرگوں سے ملوانے کے لیے. تو اب ملانے کا تو سلسلہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کے حالات ہی بدل گئے، نئے سے نیا ویریئنٹ آ رہا ہے. لیکن آپ فون پہ، اسکائپ پہ، جو بھی آپ کے پاس ڈیوائس ہے، کسی طرح سے بھی، فیس ٹائم، کسی طرح سے ان کو کسی اللہ والے سے ملائیں، ان سے بات کرائیں. رشتہ داروں سے ملنے کا فیملی پروگرام بنائے. میل جو لوگ بعض مجھے کہہ رہے ہیں کہ چھٹیوں میں تو بس شادیاں ہی ہوئے جاتی ہیں، کیا کریں. تہوار، شادیاں جو بھی ہے ان کو بھی سیلیبریشن کا حصہ بنائیں. سیفٹی کو دیکھتے ہوئے جائیں. اگر نانی نانا، دادی دادا، ماں باپ آپ کے دور ہیں، انڈیا پاکستان میں ہیں، ان سے ویڈیو کال کا ارینج کریں. کیونکہ ہماری زندگی میں جو ہمارا بیسٹ ٹائم تھا نا، وہ اپنی نانی دادی کے ہاں گاؤں میں ان کے پاس گزارنا ہے. وہ یادیں بچوں کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، کچھ تو دوریاں، کچھ مجبوریاں، اور کچھ آگے بیماریاں اور وبائیں، انہوں نے سارا سیٹ اپ دنیا کا چینج کر کے رکھ دیا ہے. لیکن کم از کم ویڈیو کال تو ان سے کی جا سکتی ہے نا. بچوں کو رشتہ داروں کا پتہ ہونا چاہیے. انٹروڈیوس کروائیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو. کیونکہ یہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا، صرف اوریجنل رشتوں کا ان کو پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی بڑا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ماں باپ مینس کے دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو بچے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہوتا ہے. ہی واز سو اولڈ، شی واز سو اولڈ، وائی دے آر کرائنگ، دے ہیو ٹو گو. کیونکہ بچوں کو ہم نے وہ جذبوں اور رشتوں کی گرمی بتائی ہی نہیں ہے. ان میں وہ ودیت نہیں ہوئی. اور وہ ودیت ہوتی ہے میل ملاقات سے. اب میل ملاقات ختم ہو گیا. ایک تو مصروفیات، دوسرا یہ ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے اللہ پاک اس وبا کو عافیت سے اٹھائیں اور دوبارہ ہم زندگی میں اسی طرح شامل ہو جائیں. اور جو یوتھ ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہیلپ آؤٹ کریں. وہ کوئی بھی ہیلپ ہے، وہ کچن کی ہے، وہ باہر کی ہے. ان چھٹیوں میں کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کے لیے جتنا آپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ان چھٹیوں کے وقت میں غریبوں، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے وقت ضرور نکالیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. آپ سب لوگ اس بات پہ گھر میں ایک چیریٹی فنڈ ان دنوں میں بیٹھ کے بنا سکتے ہیں کہ پورا سال ہم اپنے پاکٹ منی، اپنی پے میں سے اس میں ہم ایڈ کریں گے. پھر آپ اپنے خاندان پہ، اپنے دوست احباب پہ نظر ڈالیں اور آپ کہیں کہ ہاں وہ فلاں بچوں کو کسے سنایا کریں. چاہے وہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ 30-35 سال کا میرا بچہ ہے، ماں کے سامنے وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بیبی ہے.
جب ماں اسے بتائے گی نا کہ بیک ہوم میں ہمارا فلاں فلاں وہ ہماری گلی میں رہتا تھا، اس کے اتنے بچے ہیں، ان حالات میں وہ گزر رہے ہیں، اب اس بیماری کو فیس کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اتنے معصوم اور اتنے سادے اور اتنے سچے بچے ہیں ہمارے، الحمدللہ رب العالمین، وہ فوراً چیریٹی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کریں تاکہ ان چھٹیوں میں غریبوں، محتاجوں، کمزوروں، ہمارے پیاروں کا حصہ بھی اس میں ڈلے۔ لمبی راتیں ہیں، اچھی نیند بھی کریں، فیملی ایکٹیویٹیز بھی کریں، پھر اس کے ساتھ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کا پروگرام ان چھٹیوں میں ضرور بنائیں، کیونکہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ نصف ایمان ہے صفائی۔ جب آبڑ تابڑ میں ہم باقی ٹائم دوڑتے رہتے ہیں نا، تو چھٹیوں کو اس طرح سے لیں کہ گھر کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہے۔ اور اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے، میں نے پوری زندگی جس کو اپنایا وہ کیا تھا کہ بچوں سے کہنا کہ چلیں گھر کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں، اور بچے اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا ہمارے روم میں فلاں چیز وہاں اٹھا کے رکھیں گی، فلاں یہ لیونگ روم کا صوفہ یہاں چلا جائے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے گھر کی، اور بچے پورے جذبے کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کے کمرے سے ان کی سیٹنگ چینج کرنے کو شروع کریں، تو انشاءاللہ بچے اس میں انوالو بھی ہوں گے، مشورے بھی دیں گے، اور پھر ایسا کریں کہ چلے ایک نماز روم بناتے ہیں، چھٹیوں میں ہم ساری فیملی جہاں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ وہ وائٹ چادریں تو ہے نہیں، چلے وائٹ چادر نکالتے ہیں، ڈھونڈیں کہاں ہیں، وہ ڈالتے ہیں، خوشبو بھی ہونی چاہیے جہاں نماز پڑھتے ہیں، عطر وغیرہ لگانا ہے، پھر بچے وہ ڈھونڈیں گے، تسبیحاں، بھئی کس کی تسبیح، کاؤنٹر کہاں ہے، اس کاؤنٹرز کی بیٹریز ختم ہوئی۔ یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ بچوں کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ کلازٹ آرگنائز کرتے ہیں، فالتو کپڑے جو ہیں وہ ڈونیشن میں دے کے آتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جائیں اسلامک سینٹر، وہاں جا کے ڈراپ کر کے آئیں۔ ایون سنو شولنگ کو آپ ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں کہ بھائی سنو شول کرتے ہوئے، کیونکہ اوپر سے سنوئنگ ہو رہی ہے تو ہر بارش کے قطرے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ اترتا ہے، تو یہ فریزنگ بارش ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ پاک نے اوپر سے فریزر ہی کھولا ہوا ہے نا، تو اس کے جتنے یہ ڈراپس، جتنے یہ برف کے گھالے گر رہے ہیں، ان پیلٹس کے ساتھ بھی رحمت کے فرشتے ہیں۔ تو اس وقت چلیں دعائیں مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سنو شول کرتے ہیں۔ اب تھک گئے ہیں، چلو واک کر کے ہم ٹمیز پہ چلے جاتے ہیں، کافی پی کے آتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ سنو شول بھی ہوگی، ذکر بھی ہو گیا، کافی بھی پی لی، فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسپیشلی کچن اور واش روم کی ڈیپ کلیننگ میں بچوں کو ساتھ لگائیں، بلکہ میں تو بچے چھوٹے تھے تو $10 دے کے بھی ان سے کروا لیتی تھی۔ آج کل تو انہوں نے چارجز زیادہ کر دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہی ویجز پہ میں $10 $5 میں بھی کرواتی رہی ہوں۔ 2003 میں $5 میں واش روم میرے بچے کر دیتے تھے، تو اگر ایسی کوئی ڈیل کرنی پڑے تو وہ بھی کر لیں، لیکن ایک دفعہ کچن کی ڈیپ کلیننگ کروا لیں۔ آؤٹ ڈور واک بھی رکھ سکتی ہیں آپ بچوں کے ساتھ۔ کچھ فیملی آرٹ ورک کے لیے بھی آپ ٹائم رکھیں، کہ جیسے ہمارے بچوں کو کچھ، کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے، کسی کو پوئٹری کا شوق ہے، تو آپ ان سے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ فیملی آرٹ ڈے ایک دن کر لیں کہ آرٹ ورک ہم کریں گے، پینٹنگس کریں، اپنے نام لکھیں گے، کیلیگرافی کریں گے، یا بندہ کہتا ہے کہ چلو جی میں آیت لکھوں گی واللہ خیر الرازقین فار کچن کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کینوس لیں گی، کلر پک کریں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ ایک دن اپنا بیوٹی کیئر ڈے ضرور رکھیں، فیملی بیوٹی کیئر ڈے۔ اس دن جس نے مہندی لگانی ہے، جس نے ہیئر ڈائی کرنے ہیں، جس نے جو کچھ بھی فیشیل، جو کچھ بھی آپ لوگ کرتے ہیں وہ سارے کریں۔ بچے اس کو بڑا پیڈی کیئر، مینی کیئر، اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ وہ پورا دن آپ سب جو ہے نا رولرز لگانے ہیں، اسٹریٹ کرنے ہیں، جو وہ سارے لگا کے پھریں گی۔ آج ہمارا بیوٹی کیئر ڈے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، کیونکہ جو زیادہ تر ایشو آتے ہیں نا یوتھ اور پیرنٹس کے درمیان، وہ ایکچولی ہوتا ہے کہ جی وہ پیرنٹس کہتے ہیں جنریشن گیپ ہے، یہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، ہمیں سمجھ نہیں۔ کیسے سمجھیں؟ ہم نے ان کے ساتھ مشترکہ ایکٹیویٹیز ہی نہیں رکھیں، لہٰذا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں۔ کبھی ایسا بھی کر لیا کریں کہ ان چھٹیوں میں ایک دن ایسا بھی رکھیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں دوستیاں کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے فرینڈس اور ان کے پیرنٹس کو کھانے پہ بلا لیں، ایک ایک دو دو فیملیز کو جو ان کے کلوز فرینڈس ہیں۔ اس طرح ہم ان کے پیرنٹس کو جانیں گے، وہ ہمیں جانیں گے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے بچے کا جو دوست ہے وہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، کس ماحول سے آیا ہے، اس کے نظریات کیا ہو سکتے ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔
ویسے ہمیں کہاں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فرینڈس کو ملیں یا پیرنٹس کو بلائیں. ایسا کر لیں ایک دن، اور آرام بھی خوب کریں. اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے، ینگ بچے، چھوٹے بچے وہ گھر پہ ہوتے ہیں، تو پھر ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کو مارننگ میں دے کے جائیں کہ جس میں جو انہوں نے اکیلے کرنی ہے. جب شام میں آئیں تو ان کے ساتھ پھر ایک کمبائن ایکٹیویٹی ضرور رکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جی کام کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں، بچوں کی چھٹیاں، نہیں نہیں نہیں، آپ ان کے ساتھ آفٹر نون اسپینڈ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن ٹائم ضرور اسپینڈ کرنا ہے. اور بعض اوقات یعنی آپ چھٹیاں صرف اس طرح سے ہم پلان کریں میرے سمیت کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جب ہمارے بچے لوٹ کے اسکول کو جائیں نا تو ان پہ بڑے خوشگوار اثرات ہوں. وہ یاد کریں کہ کیا کول میموریز ہیں، ہم نے کتنا مزہ کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور وہ وش کریں کہ دوبارہ چھٹیاں ہوں. یہ نہیں ہے چھٹیاں ہوئی ہیں بچے سوئے میں ہیں 1 بجے جاگ رہے ہیں، پیرنٹس سرے شام سو گئے ہیں تو بچے پوری رات خود جاگ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ. نہیں نہیں نہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اسپائل کرنے والی بات ہے نا بچوں کو. اور ایک گولڈن چانس، آپ دیکھیں گریڈ 10 تک ہماری فیملی میں بچے ہمارے ساتھ، اور ہم کپلز بھی کہاں مل کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے. کیوں خاموشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی کمبائن ایکٹیویٹیز کبھی کی نہیں ہیں، ہمارا کوئی مشترکہ شوق ہی نہیں ہے. تو شوق کریٹ کرنے پڑتے ہیں اس سے پہلے کہ شرور کے شوق جو ہے وہ ہمارے گھروں کے دروازے دیکھ لے. ہمیں خود کریٹیو جو وہ ایکٹیویٹیز جو ہمارے مذہب سے متصادم نہ ہوں، وہ ایکٹیویٹیز جو ہماری معاشرت سے متصادم نہ ہوں، ان کو، ورنہ ہمارے بچے باہر راستہ ڈھونڈیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ لوگوں کے پیرنٹس تو اتنا انجوائے کرتے ہیں، ایک ہمارے پیرنٹس ہیں ہر وقت تسبیح لے کے مسلے پہ بیٹھے رہتے ہیں، ذرا بھی کول نہیں ہے ہمارے پیرنٹس. تو ہمیں کول بننا ہے، ساتھ لے کے بچوں کو چلنا ہے. بعض اوقات ہم لیزی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ٹائرڈ ہیں، ظاہر ہے ہم بڑے بھی تو ہو گئے ہیں نا، لیکن کوئی بات نہیں، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اپنی ترجیحات کو بدلیں. ان دنوں میں اپنی ترجیح صرف اپنی فیملی رکھیں، وہ ہسبینڈ ہیں، وہ بچے ہیں، ان کے ساتھ. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر میں جن کا ایک بچہ ہے، پیرنٹس کو بھی چھٹی نہیں ملی، اب وہ بچہ کیا کرے، تو اس کے لیے کوئی والنٹیئر جاب ڈھونڈیں، وہ مسجد کی ہو، وہ کسی بھی جگہ کی والنٹیئر ورک اس کو دلائیں تاکہ وہ بچہ بیزی رہے. اور کبھی کبھی فیملی کے ساتھ مل کے آپ ٹی وی شو بھی دیکھ سکتی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ بچوں کی بوٹ میں بیٹھنے کے لیے ان جیسی ایکٹیویٹی، بعض کا تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اب میں اپنے بیٹے کی طرف تھی پچھلے 2 ہفتے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے کہا ماں میں آپ کے ساتھ ٹی وی دیکھنا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. رات کو پچھلے ہی تھرسڈے کی بات ہے، اس پروگرام کے بعد میں نیچے گئی تو وہ کوئی کرائم شو میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ماں بیٹھے میرے ساتھ بیٹھیں. تو وہ کیا تھا کہ کرائم شو میں وہ پولیس والے جو ہیں وہ قاتل نہیں ڈھونڈ سکے تو وہ سسپیکٹ کو دکھا رہے تھے واک کرتا، اور انہوں نے اوپینین لی کہ عوام میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرے. تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں آپ کیا سمجھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سسپیکٹ ہے جو روڈ سے گزر رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے. تو میں اسے کہہ رہی تھی بیٹی اس نے کہیں گاڑی تو کھڑی کی ہوگی. آپ یقین کریں ہم اس پہ ڈسکس کرتے رہے کہ کیا یہ عورت ہے کہ مرد ہے، دور سے نظر آ رہا ہے، اس نے گاڑی کہاں کھڑی کی ہوگی، کیا اس ایریا کے کیمرے اور نہیں ہیں جہاں سے اس کی گاڑی کا پتہ چل سکے. تو اس پہ ہمارا کافی ٹائم لگ گیا، اور وہ بچے کے ساتھ بھی میرا ٹائم گزر گیا، اور اس کے لیول پہ آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کہاں تک سوچ رہا ہے. اس سے میری آورش کا پتہ چلا، مجھے اس کی سوچوں کی لمبائی چڑھائی کا اندازہ ہوا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی کوئی چیز بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں. اگر بچوں کا شوق ظاہر ہوتا ہے کہ جب چھٹی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی پہ اپنی اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھیں، تو ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو وہ کسی اور کا ساتھ ڈھونڈ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ہماری نسلوں کے لیے بڑا خطرناک ہو. اس لیے اگر ہمیں اپنی بچوں کی جوانیاں بچانی ہیں، اگر ہمیں اپنے بچوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے، انہیں اپنے ساتھ جوڑ اور باندھ کے رکھنا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک ہی رسی ہے کہ بچوں کے ساتھ دیں ان کا.
जब आप उनके साथ होंगे ना तो फिर वो उल्टे सीधे टेढ़े कदम भी उनके डालने लगेंगे तो आप उन्हें थामने के लिए मौजूद होंगी। उन्हें हवा के धारे पे गो विद द फ्लो नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कर देंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। उनके साथ कदम मिलाने हैं। और अपनी फैमिली के साथ, मुझे बाज़ ख़वातीन ने ख़ुद बताया, उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड तो हर वक्त टीवी पे तबसरे सुनते रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं, अब हमने तस्बीहां ज़िक्र करने होते हैं, अब क्या करें। तो अब ये है कि मियाँ साहब रात 2-3 बजे तक, लेट नाइट तक वो टीवी पे बैठे हुए हैं। बेगम साहिबा जो हैं वो जल्दी सो गई हैं, ज़ाहिर उन्हें फिर रात में जल्दी जागना है। तो वो कह रही हैं तो हमें इन्हों हमारी बात नहीं होती ना, कि सुबह उठ के 8 बजे वो फिर ख़बरें सुनने बैठ जाते हैं। मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ इसको तोड़ें टीवी को। इस तरह नहीं करना होता। आहिस्ता आहिस्ता आप उनके साथ बैठें, अपने ज़ुबान से ज़िक्र करती रहें। फिर थोड़ी उन्हें ख़ुद एक्टिविटीज़ आप प्लान करें कि चलें वॉक के लिए चले चलते हैं, चलें आज ऐसा करते हैं बेसमेंट साफ़ कर लेते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसी एक बुक आप, छुट्टियां हैं कि भाई आज अगर किताबें पढ़ने का शौक़ है, अफसोस कि ये किताबें पढ़ने का रवाज ही चला गया ना। आपके पास अगर अच्छी कलेक्शंस है बुक्स की तो आप एक कंबाइन बुक जिसमें सारे बच्चों का, बड़ों का, मियाँ का शौक़ शामिल हो, उससे आप कहें कि इसको मैं आपको सुनाती हूँ, ये देखें, चलें आज आप इसको पढ़ें, कल मैं फिर डिस्कस करेंगे इस बुक को। ऐसा कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी कॉमन एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे हमारा रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये हमारे रिश्ते बड़े कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और ये जो छुट्टियां हैं, ये 10-15 दिन हमारे पास उन रिश्तों को थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहती कि बड़े मज़बूत हो जाएंगे। जो दरारें बड़ी पुरानी पड़ी हुई हैं, जो बुनियादें बड़ी कमज़ोर हैं, वो इमारतें इतनी जल्दी उनकी कटिंग प्रूनिंग नहीं हो सकती। थोड़ी सी मेंटेनेंस हो सकती है, यानी टिप टॉप की जा सकती हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि वो डिमोलिश करके हम नए सिरे से उगाएं, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस पर थोड़ी बहुत इतना तो किया जाए मेंटेनेंस कि वो कायम दायम रहें। लिहाजा उसके लिए हमें इन छुट्टियों से फ़ायदा उठाना है। रूह पे भी काम करना है। ज़िक्र, इबादत और अपनी जो स्पिरिचुअल टॉक है, कोई हदीस पढ़ने का, जैसे नमाज के बाद मैंने कहा, हर कोई अपनी अपनी हदीस सुनाएगा, एक या एक ही बंदा 2-4 हदीसें सुनाए। उससे क्या होगा, एक तो घर में नूर फैलेगा, क्योंकि जिन फ़ज़ाओं में अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र किया जाता है वो फ़ज़ाएँ भी बड़ी तरोताज़ा हो जाती हैं। वहाँ पे बड़ा पीस होता है उन घरों में जहाँ बहुत ज़िक्र। इसलिए तो कहते हैं कुरान भी ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए, क्योंकि वो तैरती हैं, वो अल्फाज, वो आवाज़ तैरती है फ़ज़ाओं में और फिर वो सुकून देती है। जिस चीज़ को छूती है उस तक नूर पहुंचाती है। ये मेरे नूरानी रब का नूरानी कलाम है ना। ऐसा भी हो सकता है कि हम रोज़ अपने बच्चों को एक सूरत कहें कि याद करते हैं 30वें पारे की, एक दूसरे को हम सुनाएंगे और फिर उसकी किरात करेंगे। कौन अच्छा सुनाता है, फिर उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है हम उस पर कोई गिफ्ट भी दे दें उसको, ऐसा भी कर सकते हैं। कितनी हमारे पास चीज़ें फालतू पैक पड़ी हुई हैं, अगर ऐसा भी कर लिया जाए, उससे थोड़ा हंसे। कभी कभी जोक्स भी सुनाने का किया जा सकता है, अच्छे मियारी लतीफ़े सुनाए जा सकते हैं, एक दूसरे को हंसा जा सकता है, अच्छे शेर सुनाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस घराने का अदबी ज़ौक़ है, वो उसके मुताबिक। कौन सा एथलीट घराना है, वो जिम और वॉक और इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा। कौन सा घराना जो है वो टॉकटिव है, वो सोशल गैदरिंग करेगा, दोस्तों को बुलाएगा, चचा मामू के घर जाएंगे, उनको खाने पे बुलाएंगे। कौन सा घराना ऐसा है जिसे कुकिंग का शौक़ है तो वो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ को रोज़ पूरी फैमिली मिल के ट्राई करेगी। कौन सा ऐसा घराना है जिसको, जो ब्यूटी कॉन्शियस है, तो वो अपनी ब्यूटी केयर टिप्स और इस तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन जैसा जैसा आपके घर का माहौल है, जो बिल्ट हुआ है, उसके मुताबिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्लान करें। और लेकिन उसमें नमाज और ज़िक्र, इसको बुनियादी चीज़ रूह को रखें। और जब अब बुनियाद नमाज, ज़िक्र, कुरान तिलावत, और इसको गैर महसूस तरीके से, मैंने माँओं को देखा है कि उन्हें बच्चे को सज़ा देनी हो तो कहती चलो नमाज़ पढ़ो, हालांकि वो तो सज़ा हो गई ना।
نماز تو اللہ کے قرب دینے والی بات ہے، ذکر کی طرف لانے کے لیے اس کو محبت سے باندھ کے لانا ہے، اس کو گھسیٹ کے تو نہیں لانا نا۔ تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ ان چھٹیوں میں بچے یہ کہیں کہ یہ اماں کیا ہر وقت نمازیں پڑھاتی رہتی ہیں، ایسے کہ غیر محسوس طریقے سے بچوں کو لگے کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی کا ہی ایک پارٹ ہے، جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں نا یا اسکیجول کا حصہ غیر محسوس طریقے سے ہم بچوں کو ان کے ساتھ انوالو کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھی بہت۔ اور اللہ پاک سے صبح اٹھ کے صرف ایک دعا کر لینی ہے، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز آپ بنانا چاہ رہی ہیں، جو بھی آپ اسکیجول کرنا چاہ رہی ہیں وہ سکسیسفل ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ صبح اٹھ کے اگر ہر روز ہم یہ عادت بنا لیں کہ ہم اللہ پاک سے یہ دعا کر کے اپنے دن کا آغاز کریں کہ اللہ کریم ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیں۔ جب یہ دو برکتیں مل جائیں گی تو آپ یقین کریں ہر کام عافیت برکت کے ساتھ ایسا فٹ ہوگا نگینے کی طرح کہ شام کو ہم سوچیں گے کہ ہر کام اپنے اپنے وقت پہ صحیح سالم عافیت برکت کے ساتھ ہو گیا۔ صرف ایک سینٹینس ہے چھوٹا سا، اللہ پاک جی ہمارے وقت اور ایمان میں برکت ڈال دیجیے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ ہالیڈیز میں ہی کریں، ہر روز اس کو آپ عادت بنائیں، اور صبح اٹھ کے آپ بیڈ ٹی لے لیا کریں، پھر دیکھیں آپ کے مزے کیا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ بیڈ ٹی کیا ہے؟ بہت مزیدار چائے ہے۔ آپ ایسا کہ صبح آپ اٹھتی ہیں نا تو آپ صرف 10 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے کہ اللہ کریم میں اپنے دن کا آغاز کر رہی ہوں، اپنی چھٹیوں کا آغاز ہے، اللہ کریم میں اس دن کو پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہوں، آپ رحمان الرحیم ہیں، میں آپ کے پیارے نام سے شروع کر رہی ہوں، آپ اپنے نام کی چھاؤں مجھے عطا کر کے رکھیے گا میری فیملی کو، ٹھیک ہے نا۔ تعوذ پڑھ لیں 10 دفعہ، تسمیہ تعوذ 10 دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک شیطان سے بچانا، کہیں ایسا نہ ہو ہم ایکٹیویٹی کرتے ہوئے آپس میں لڑ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم ڈش بنا رہے ہیں وہ جل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سیٹنگ چینج کر رہے ہیں، ڈیپ کلیننگ کر رہے ہیں، فریج کو گھسیٹا اور خدا نخواستہ وہ چلنے سے انکاری ہو گیا۔ تو یہ ہے تعوذ، پناہ شیطان سے، برے مقدر سے، بری گھڑی اور لمحے سے۔ تو آپ تعوذ اور تسمیہ صبح اٹھ کے بس بیڈ کے اوپر ہی آپ نے دعا جاگنے کی دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہ پاک جی وقت ایمان میں برکت ڈال دیجیے گا، اور تعوذ تسمیہ 10 دفعہ پڑھ لیں، چلے 2 3 4 دفعہ ہی پڑھ لیں، آڑ میں پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ دیکھیں نا تعوذ اور تسمیہ پڑھتے کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن پورا دن سیف ہو جائے گا آپ کا، برے گھڑی اور لمحے اور بری خبر سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور ساتھ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گی تو کیا شاہکار بیٹھی ہے آپ کی، آپ پورا دن حشاش بشاش شیطان کے حربوں سے بچی ہوئی، ایکٹیو، بھاگتی دوڑتی ایکٹیویٹیز کراتی، بچوں کے اچھے موڈ، میاں کا اچھا موڈ، گھر میں خوشگوار سا ماحول رہے گا، صرف یہ بیٹھی صبح وقت ایمان کی برکت کی دعا کے ساتھ آپ نے یہ 3 چیزیں پڑھ لینی، تعوذ تسمیہ اور ہوکلا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی مشکل میں آپ کو ذکر نہیں دے رہی، ایک لمحہ لگے گا اس کے اوپر، اور اگر آپ ساتھ ہی یہ سوچ لیں کہ یہ میں امت کی طرف سے بھی کر رہی ہوں، کتنے ہی لوگ ہیں پوری کائنات میں جن کو اس عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے دن ایسے بے برکتے سے ڈل سے گزر جاتے ہیں، اور شام کو لگتا ہے کہ مایوسی ہے خدا نخواستہ ان کے اوپر، یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم میں پوری امت کی طرف سے یہ عمل کر رہی ہوں، جو یہ میں پڑھ رہی ہوں نا اس کی تاثیر پوری امت کے جن و انس کو عطا فرما دے، ہر ایک کو اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آپ تو رب ذوالجلال ہیں، آپ چاہیں تو اس سے ملٹیپلائی کر کے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، اور آپ پہنچا دیتے ہیں۔ آپ رحیم جو ہوئے، آپ کریم جو ہوئے، آپ رحمان جو ہوئے، آپ پوری امت کو اس ذکر کا حصہ عطا فرمائیں۔ تو بیڈ ٹی لینا آپ بالکل نہ بھولیے گا، انشاءاللہ جب آپ بیڈ ٹی لے کے اپنے دن کا آغاز کریں گی تو پھر آپ کو تاثیر ملے گی، اور جب جو آپ کا سکسیسفل ہالیڈیز گزرتی جائیں گی، ہر دن کی ایکٹیویٹی پرفیکٹ گزرے گی، تو پھر اس پہ بار بار الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر، پھر اللہ پاک نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ جب ہم شکر کرتے ہیں نا تو خوشیوں میں جب اللہ عز و جل کو یاد رکھیں گے تو وہ دکھوں میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے جب خوشی ملے
جب سکسیس ملے تو الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرے مہربان مالک، تو کتنا کریم ہے، تو میرے جیسے بندے کا اتنا اچھا دن گزار دیا، کتنا مزہ آیا ہے اللہ اور جب بچے آپ کے ہنسیں، میاں ہنسیں، خوش ہوں، تو ازحاک اللہ سننا کی، اللہ ان کے دانتوں کو ہنستا رکھ، یہ دل میں دعا پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ یہ سدا ہنستے رہیں، جڑے رہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ جب ہم فیملیز خوش ہوتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، یا سونے تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں، تو یہ ضرور کیا کریں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمیں صحت شفائیں دی ہوئی ہیں۔ آپ یہ سوچیں نا کہ اگر خاندان میں سے ایک بندہ بھی بیمار ہو جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا خدا نخواستہ شکار ہو جائے، پورا خاندان سمجھے بیمار اور زخمی ہو گیا ہے، کیونکہ ہر بندہ دکھی ہو جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی خوشی ہیں۔ ان سے پوچھیں جن کے ہاں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، ان سے پوچھیں جن کے ہاں کوئی معذور پڑا ہوا ہے، ان سے پوچھیں جن کے ہاں جھگڑے چل رہے ہیں، ان کا کیا حال بتاؤں جہاں نوبتیں طلاقوں تک آ چکی ہیں، دوزخ بنے ہوئے ہیں وہ گھر۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ خوشیوں کا ماحول ہے، اس پہ اللہ کا کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں بار شکر کریں، اور وہ نعمتیں بڑھائے چلا جاتا ہے۔ میں تو ساتھ ساتھ اللہ پاک سے یہ بھی ڈیل کر لیتی ہوتی ہوں کہ اللہ کریم آپ خود ہی تو فرماتے ہیں شکر کرو تو نعمتیں بڑھاؤں گا، اب میں نے شکر کر لیا نا، اب یہ خوشیاں اور بڑھا دینا۔ اور مجھے یقین ہو گیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے اپنا وعدہ نبھا دیا، میں پھر شکر کر رہی ہوں، اور بڑھا دیں۔ میں امت کی طرف سے شکر کر رہی ہوں، اب امت کی بھی بڑھائیں، امت کو ساتھ لے کے چلنا ہے ان پورے ہالیڈیز میں، امت امت اور امت، جن و انس۔ اور انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی چھٹیوں کو عافیتوں والا، برکتوں والا بھرپور گزاریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد، آپ کے میاں، آپ کے بچے، آپ کے بڑے، انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دماغ کا سرور بنیں گے، کبھی آنکھ کا آنسو نہیں بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم آپ لوگوں کے وقت ایمان میں برکت ڈالے۔ اب میں سسٹر کاشفہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام کر دیں، اور ہم سارے بڑے شوق سے مشتاق ہیں ان کی دعا سننے کے انشاءاللہ۔ اللہ کریم انہیں اور انشاءاللہ علم حلم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً کثیراً ایوری باڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔